नाजरीन बिस्कॉन टीवी में खुशामदीद। इस चैनल पर मैनेजमेंट डेवलपमेंट बिलखुसूस नौजवानों की पेशा वराना रहनुमाई और तरबियत से मुतल्लिक वीडियोस पेश की जाती हैं। इसके अलावा अमली जिंदगी, कारोबार, कामयाब मुलाजमत और भरपूर जिंदगी के मौज़ूआत पर माहिराना वीडियोस पेश की जाती हैं, जिन्हें हर एज ग्रुप के लोग देखते और पसंद करते हैं। हमारी टीम को हमेशा आपकी जानिब से फीडबैक का इंतजार रहता है ताकि हम अपनी हर पेशकश को बेहतर से बेहतर बना सकें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। आपके लाइक करने से हमारी टीम की हौसला अफजाई होगी और मजीद बेहतर प्रोडक्शन मुमकिन होगी। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। देखते रहिए बिस्कॉन टीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बिस्कॉन टीवी और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मलक आरफ। और आज हम बड़े अहम टॉपिक पे बात करेंगे। नाजरीन, बिज़नेस मैनेजमेंट का तकाज़ा जो है आज के दौर में क्या है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है और आज आपको सरप्राइज़ दे रहे हैं कि हमारे साथ कोई मामूली नहीं बल्कि अहम शख्सियत मौजूद हैं और बड़ी हमारी खुशकिस्मती है, उन्होंने आज हमें टाइम दिया है। आज हम आपको मिला रहे हैं ज़िया इकराम साहब से, जो बिज़नेस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं और बड़े यानी कि बिज़ी शख्सियत हैं। हमें वो टाइम दे रहे हैं, हम उनसे आज बात करेंगे। ज़िया साहब, हमारे नाजरीन के लिए कुछ अपने प्रोफेशनल कैरियर के बारे में बताना पसंद करेंगे, कुछ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मलिक साहब, आपके कलमात के लिए मैं ममनून हूँ। और थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि बिज़नेस मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत अहम मौजू बनता चला जा रहा है और बन गया है। जैसे जैसे ज़माना तरक्की कर रहा है, कारोबार में पेचीदगियाँ पैदा होती जा रही हैं, तो उस हिसाब से बिज़नेस मैनेजमेंट जो है वो एक इंतहाई अहम टॉपिक है। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको अपना आपके नाजरीन की मालूमात के लिए थोड़े से अर्ज़ कर देता हूँ अपना बैकग्राउंड, कि मैंने कॉमर्स, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तालीम हासिल की। और उसके बाद 1970s की दिहाई में मैंने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया था और 7 साल मुख्तलिफ़ मिडल मैनेजमेंट पोजीशंस पे काम करके उसके बाद फिर फाइनली एक बड़े सनती और तिजारती ग्रुप के साथ मैं मुंसलिक हो गया और वहाँ मैंने 23 साल उनके साथ काम किया और उसमें मैं डायरेक्टर फाइनेंस रहा। उसके बाद फिर फाइनली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहा। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो पोजीशन होती है इस तरह के सनती ग्रुप्स में, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद सीनियर मोस्ट पोजीशन होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके साथ फिर अपनी इस पोजीशन में 23 साल का अरसा गुजारा। तो टोटल 30 साल बिज़नेस मैनेजमेंट में काम करने के बाद मैंने ये महसूस किया कि अब मुझे कुछ और देखना चाहिए, किसी और फील्ड में अपनी सलाहियतें आजमानी चाहिए, क्योंकि जो बेस्ट रिज़ल्ट्स और बेस्ट कंट्रीब्यूशन मैं अपने इदारे के लिए कर सकता था वो मैंने कर लिया। मैंने अपने वहाँ पे लोग ट्रेन कर दिए जो फ्यूचर सक्सेशन प्लानिंग के लिए तैयार थे और बड़ी खूबसूरती और खुश उसलूबी के साथ मेरा पैदा करदा खला जो है वो कबूल कर सकते थे। तो इसलिए फिर मैंने वहाँ से इजाज़त चाहिए और 2004 में मैं फिर ऑफशोर बिज़नेस प्लानिंग की तरफ गया। मैंने ऑफशोर कंपनी बनाई और उसके ज़रिए फिर मुख्तलिफ़ मुल्कों में एक्सपोर्ट के और इंपोर्ट के काम को फ़रोग़ दिया। और इसके साथ फिर ये हुआ कि मुझे कुछ मुल्क के लिए काम करने का मौका या बिज़नेस कम्युनिटी के लिए काम करने का मौका इस तरह से मिला कि 90s के दिहाई में मुझे नॉमिनेट किया गया वर्ल्ड बैंक की तरफ से। अफ्रीका एशिया बिज़नेस फोरम के नाम से एक इदारा था। इसमें फ़ंडिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जापान ने दी थी, टेक्निकल सपोर्ट जो है वो मलेशिया की तरफ से थी। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि अफ्रीका और एशिया के ममालिक को कारोबार के लिए करीब लाया जाए और अफ्रीका के बारे में जो मिसकॉन्सेप्शंस पाए जाते हैं उनको दूर किया जाए और क्रेडिबिलिटीज़ के जो प्रॉब्लम हैं, अंडरस्टैंडिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जाए। तो उसके लिए फिर तकरीबन 10 साल मैंने अफ्रीका एशिया बिज़नेस फोरम में पार्टिसिपेट किया। हर 2 साल के बाद हम एक मीटिंग करते थे
کبھی وہ کسی افریقہ کے ملک میں ہوتی تھی، کبھی ایشیا کے ملک میں ہوتی تھی، اور الحمدللہ اس کے بہت اچھے ریزلٹس نکلے. اور آج ہم جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم نے افریقہ کے ساتھ کاروبار میں اپنا حصہ ڈالا، اور آج وہ بہت سی مسکنسیپشن دور ہو چکی ہیں، اور پاکستان کے اور ایشیا کے مختلف ممالک جو ہیں وہ بزنس میں ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں. تو یہ فیز جو ہے، یہ سیکنڈ فیز میرے پروفیشنل کیریئر کا وہ چلتا رہا. اور 2014 میں پھر میں نے سکسیشن پلاننگ کے طور پہ یہ کام جو ہے یہ اپنی فیملی کو منتقل کیا. گلوبل ٹریڈنگ کا آج بھی ہو رہا ہے، میں بحیثیت چیئرمین اس کو دیکھتا ہوں، لیکن گلوبل ٹریڈنگ جو ہے وہ اب میرے فیملی ممبرز دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر بزکون ایسوسیٹس کی طرف ہم آ گئے. ایسوسیٹس کمپنی جو ہے یہ مینجمنٹ کنسلٹنسی کمپنی ہے، یہ 1990 سے قائم شدہ ہے، اور میں نے اس کی قیادت جو ہے وہ سنبھالی 2004 سے، جب میں نے باہر سے گلوبل بزنس وغیرہ کو فیملی کے حوالے کر کے اور پوری توجہ ادھر دینے کا فیصلہ کیا. تو اس وقت سے پھر میں اس کو بہت کلوزلی دیکھ رہا ہوں. اور بزکون ایسوسیٹس جو ہے وہ ایک ایسی کمپنی ہے جس کا مقصد کاروباری طبقے کو رہنمائی فراہم کرنا، ان کے مسائل کا حل اور ان کی ایکسپرٹیز کو بڑھا کے ان کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا یہ ہے. یہ درست ہے کہ یہ کاروباری ادارہ ہے، اور کاروباری ادارے کا مقصد منافع کمانا ضرور ہوتا ہے، لیکن جو اس سے زیادہ جو انڈر لائنگ پرنسپل ہمارے پیش نظر ہے وہ کاروباری برادری کی مدد، اور خاص طور پہ نوجوانوں کی سکلز کی ٹریننگ کے حوالے سے اور ان کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے حوالے سے وہ ہم کام کرتے ہیں. تو اسی کانٹیکسٹ میں پھر بزکون ایسوسیٹس نے ہی بزکون ٹی وی لانچ کیا، اور وہ ابھی اس پروسیس میں ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ بزکون ٹی وی جو ہے یہ ملک میں مینجمنٹ ڈیولپمنٹ اور مینجمنٹ ایجوکیشن اس کے حوالے سے بہت اہم کردار. ایکسیلنٹ سر. اس پہ لازمی جو ہے وہ ہمارے نوجوان، ہمارے ناظرین اس سے انسپائریشن حاصل کریں گے. اور سر آگے کا کیا آپ عزائم رکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں پیشہ ورانہ زندگی گزارنے کے بعد؟ اب آپ کے کیا عزائم ہیں، کیا خواہشات ہیں، یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے. میں دو چیزیں عرض کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ ایک ہم ذرا خشک موضوع پہ بات کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی اگر اس میں کچھ شاعری کا آ جائے لازمی، وہ تو کیا بات ہے، وہ سونے پہ سہاگا ہو جائے. تو مجھے میرے باس نے جب میں نے کام شروع کیا تو مجھے انہوں نے دیوار پہ لگانے کے لیے ایک گفٹ کیا تھا، ایک فریم، اور وہ فریم فارسی میں تھا. اندازہ یہ ہے کہ میرے باس کو شاید فارسی نہیں آتی تھی، لیکن مجھے کوئی تھوڑی تھوڑی فارسی کی شدھ بدھ تھی یا آتی ہوگی انہیں بھی. اور وہ ایک مصرع تھا جو بڑی خوبصورت انداز میں کتابت ہوئی تھی، اور وہ مصرع تھا کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی. مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنے کام میں اتنا کمال پیدا کرو، اتنی پرفیکشن پیدا کرو کہ تم ساری دنیا کی نظروں میں عزیز ہو جاؤ. کیا بات. تو یہ نچوڑ ہے اس تجربے کا، اس کاوش کا، اس محنت کا جو میں نے کرنے کی کوشش کی. زبردست. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مصرع جو ہے اس نے مجھے بہت تحریک دی، اس نے مجھے عزم و عمل پہ آمادہ کیا، اور اس نے مجھے اس طرف تحریک دی کہ میں جناب بہتر سے بہتر جو ہے وہ کروں. تو یہ تو ہو گئی بات اپنی ایک موٹیویشن کی، کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی. زبردست. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ جب انسان کو 30 40 50 سال کام کر لیتا ہے تو اگر صحیح طور پہ اس کو ریئلائز کیا جائے قدرت کی نعمتوں کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا یا مجھے ملا اسپیسیفکلی، وہ اس سوسائٹی کی طرف سے گفٹ ہے. انسان محنت کرتا ہے، اس کی اپنی محنت ضرور کام آتی ہے، لیکن جو سوسائٹی، جو حالات، جو ورکنگ کنڈیشنز اسے ملتی ہیں ان کا بہت عمل دخل ہوتا ہے اس کی کیریکٹر بلڈنگ میں، اس کی ترقی میں. اور یہ ہم سب کے لیے ہے. تمام انڈسٹریلسٹ کو بھی میں یہی کہتا ہوں، جو پروفیشنلز ہیں ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ جناب اس معاشرے نے ہمیں یہ دیا ہے. تو جب ہم 30 40 50 سال کام کر لیتے ہیں اور اپنی اس پہ پرائم اس پہ پہنچ جاتے ہیں، کلائمیکس پہ پہنچ جاتے ہیں،
اور بہت سے کاموں سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں، اولاد ہماری بڑی ہو جاتی ہے، تعلیم ان کی مکمل ہو جاتی ہے، ان کی شادیاں کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہماری زندگی کا ایک اور بڑا پرائم دور شروع ہوتا ہے میرے خیال میں. اور وہ پرائم دور یہ ہے کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جب آپ نے جو سوسائٹی نے آپ کو دیا آپ اس کا بدلہ چکائیں. اس کو جو سوسائٹی نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے اس احسان کا بدلہ آپ اس کو چکانے کی کوشش کریں، اور اس طرح سے کریں کہ آپ چند نوجوانوں کو ٹرین کریں، چند نوجوانوں کو تربیت دیں تاکہ وہ آگے تربیت دیں، اور اسی طرح سے چراغ جو ہے وہ جلتا چلا جائے. تو میں بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اب اس میں ہوں، اپنی پروفیشنل کیریئر کے اس فیز میں ہوں جہاں میں سمجھتا ہوں اور یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ، پاکستان کے نوجوانوں کو اور انٹرنیشنلی بھی دنیا بھر کے نوجوانوں کو جہاں جہاں تک بھی ہمارا پیغام جا سکے ہم ان کو پرفیکشن کی طرف لائیں، ہم ان کو ان کی جو وہ ہے ورکنگ کیپیسٹی اس کو بڑھائیں، ان کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں. تو اسکائی از دا لمٹ. زبردست سر. آپ جیسے لوگ ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے اور ہمارے جو مستقبل کے معمار ہیں ان کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، اور اگر آپ کی باتوں پہ عمل کیا جائے اور اگر آپ کو فالو کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جیسے آج آپ کامیاب دور سے گزر کے ابھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو لازمی ہے کہ جو آپ کو فالو کریں گے وہ بھی کامیاب ترین ہوں گے. تو سر یہ بتائیے گا، جب آپ ورکنگ سکلز اور ایچ آر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس تناظر میں آپ نوجوانوں کو کہاں دیکھتے ہیں، اور وہ کون سی خوبیاں ہیں جن کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ ہمارے نوجوانوں کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ اور ان کی ذاتی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں؟ جی ملک صاحب، صورتحال یہ ہے کہ میں نوجوانوں سے بہت امیدیں رکھتا ہوں، بڑا پر امید ہوں، پاکستان کے نوجوانوں سے بھی اور دوسرے نوجوانوں سے بھی. لیکن کچھ جگہوں پہ مجھے تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. وہ شاید زمانے کی رفتار اور تیز رفتار جو ترقی ہو رہی ہے اس میں شاید وہ پہلو جو ہیں وہ مس ہو رہے ہیں. میرے خیال میں آج کا نوجوان بڑا نالجیبل ہے، اس کا نالج ہے، اس کو انٹرنیٹ تک رسائی ہے، اس کو ریسرچ کی فیسلٹیز ہیں، لیکن کچھ ٹریننگ اور کچھ تربیت سے جو گہرائی اور گہرائی پیدا ہوتی ہے اس کی کمی میں محسوس کرتا ہوں. اور اس کو دور کرنے کا کوئی بہت مشکل نہیں ہے، اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے. جیسے ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھایا، ہمیں یہ چاہیے، سینئر لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو ٹریننگ امپارٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹائم، کچھ نہ کچھ ایفرٹس ضرور وقف کریں. زبردست. مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں کسی ادارے کا باس ہوں تو میں اپنے جو نوجوان میرے مینجمنٹ کا حصہ ہیں، اس کا ایچ آر کا حصہ ہیں، ان پر نظر رکھوں اور اس میں ان کو یہ دیکھوں کہ کس شخص کے اندر کس چیز کا پوٹینشل ہے، کیونکہ ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی پوٹینشل ہے. یہ ممکن ہے کہ آپ اس کو ایک انداز سے دیکھتے ہیں اور اس چیز کا اس کے اندر پوٹینشل نہیں، لیکن اس سے بہتر کسی اور چیز کا پوٹینشل اس کے اندر ہوگا. تو اس لیے اس پوٹینشل کا نظر رکھیں اور اس کے جو اس کی اصل صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کی، اور ان کو ایک انگلش کا ورڈ ہے ہارنیس، ان کو ہارنیس کرنے کی کوشش کریں. تو جب ان صلاحیتوں کو ہارنیس کیا جائے گا تو وہ شخص ایک اچھے پروفیشنل ایگزیکٹو بن کے ابھرے گا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ، اور ٹریننگ جو ہے انفارمل ٹریننگ، فارمل ٹریننگ تو ہے، آپ ورک شاپس کر رہے ہیں، وہ سب چیزیں کر رہے ہیں، ان میں ٹھیک ہے، اس میں بھی ٹریننگ ہوتی ہے. لیکن انفارمل ٹریننگ یہ ہے جیسے ہمارے بڑے جو ہیں وہ اپنے بڑوں کے پاس بیٹھتے تھے، ان کی صحبت میں تو بیٹھتے تھے. اسی طرح سے دیکھیے، آپ کو اگر روحانی ترقی چاہیے ہوتی ہے تو آپ کسی روحانی پیشوا کے پاس، کسی روحانی عالم کے پاس وقت گزارتے ہیں، وہ آپ ان کی صحبت میں بیٹھ کے آپ سیکھتے ہیں اور سنورتے چلے جاتے ہیں. اگر آپ کو جسمانی اس کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ جم جوائن کرتے ہیں، جم میں آپ کو انسٹرکٹر ملتا ہے، ٹرینر ملتا ہے، وہ آپ کو باڈیلی مضبوط کر دیتا ہے. روحانی پیشوا جو ہے وہ آپ کو روحانی طور پہ مضبوط کر دیتا ہے. کیا بات. تو جب آپ نے پیشہ ورانہ مضبوطی حاصل کرنی ہے تو پھر کسی پیشہ ور کے ساتھ آپ وقت گزاریں، اس کو دیکھیں، اس کو رول ماڈل بنائیں، اس کو دیکھیں کہ وہ مختلف سچویشنز میں کس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں، کس سچویشن میں کس طرح سے ان کا رویہ ہوتا ہے، کس پرابلم کا حل وہ کیسے کرتے ہیں. تو اس کو اگر نوجوان ذرا آبزرو کرنا شروع کریں اور کاپی کرنا شروع کریں
تو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ کیا بات ہے سر، محنت اور کارکردگی کے حوالے سے آج کے نوجوان کو آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ان پہ کیا توقع رکھتے ہیں، اور کسی کرائٹیریا میں کہاں پہ کمی پائی جا رہی ہے کہ ہم ترقی نہیں کر پا رہے، ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بہت زیادہ پیچھے ہوئے ہیں، کسی کو روزگار نہیں مل رہا، کسی کو ڈگریاں ہاتھ پہ لیے پھرتے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں ملتی، وہ آگے اپنے آپ کو کیسے امپروو کر پائیں گے، اور بہتری کرنے کے لیے ہمیں کیا کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کیا کمیاں ہیں ہمارے اندر جو ہم دور کر سکتے ہیں؟ عارف صاحب بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے، بہت امپورٹنٹ، مجھے مزہ آیا آپ کا سوال سن کے، اور امید ہے کہ جواب سن کے آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک دور تھا جو ورکنگ ہارڈ کا دور تھا۔ بچپن میں ہمیں جب درخواست لکھنا سکھایا جاتا تھا ملازمت کے لیے، تو اس میں یہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ یہ سکھاتے تھے کہ یہ لکھیں کہ آئی ول لیو نو اسٹون انٹرنڈ in discharging my duties and I will work hard۔ وہ دور تھا۔ تو لیکن اب دور جو ہے وہ ورکنگ ہارڈ کا نہیں رہا، ورک ہارڈ بس لفظ ہی رہ گئے، جی لفظ رہ گیا۔ لیکن اب دور کیا آ گیا ہے، ورکنگ سمارٹ۔ ایک شخص جو 8 گھنٹے کام کرتا ہے اور کچھ ڈیلیور نہیں کرتا، اس سے وہ شخص بہتر ہے جو 4 گھنٹے کام کرتا ہے اور ڈیلیور کرتا ہے۔ تو اس لیے دنیا بھر میں جو کامیاب قومیں ہیں وہ اپنے ورکنگ آورز کم کر رہی ہیں۔ سیکنڈینیوین کنٹریز میں انہوں نے ورکنگ آورز جو ہیں وہ گھٹا کے 5 کر دیے ہیں، اور بعض نے تو 5 سے بھی کم کر کے 4 کر دیے ہیں، یعنی 4 دن کام کرتے ہیں، 4 دن چھٹی کرتے ہیں، لیکن جتنے دن کام کرتے ہیں اتنے دن وہ بڑا ایفیکٹیولی کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی یہی ہونا چاہیے کہ نوجوان جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک ڈسپلن میں لائیں، اور فوکسڈ قسم کی اٹینشن، فوکسڈ قسم کی توجہ جو ہے وہ دیں، تاکہ ان کے رزلٹ جو ہیں وہ صحیح نکلیں اور رزلٹ جلدی نکلیں۔ تو ابھی اس نے کووڈ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ کووڈ نے ورک فرام ہوم کے کانسیپٹ کو بہت زیادہ فروغ دے دیا ہے، اور اس سے ہم نے تو مجبوری کے تحت کیا، لیکن بلیسنگ ان ڈسگائز ہے۔ ہماری تربیت ہو گئی ہے کہ کمیوٹنگ میں ٹائم ضائع کیے بغیر ہم کس طرح سے اپنے کام کر سکتے ہیں، آن لائن بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، تو اسی لیے اس کو مزید دینی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان ٹیلنٹ ہے، لیکن اس ٹیلنٹ کو اگر صحیح طرح سے ہارنس کیا جائے، دوبارہ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور اس کو فوکس کر کے کیا جائے تو بہت اچھے رزلٹ نکل سکتے ہیں۔ اچھا سر، آپ کی گفتگو سنتے سنتے مجھے بھی ایسے جیسے پر لگ گئے ہوں، اور میرا دل کرتا ہے میں اڑوں۔ تو سر بیچ میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ طنز و مزاح بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے بزرگ بھی ہیں آپ، اور بڑے تجربات ہیں، تلخ تجربات سے گزرے ہیں آپ نے، جنگیں بھی دیکھی ہیں پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھی ہے، جمہوریت بھی دیکھی ہے، انقلاب بھی دیکھے ہیں۔ آپ جتنے تجربے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں ہم جیسے لوگ تو، ناظرین، ہم جیسے لوگ جتنے مرضی کامیاب اپنے آپ کو سمجھے، لیکن ان کے سامنے ہم جیسے سورج کے سامنے چراغ رکھنے کی بات ہوتی ہے، بس وہی سمجھیں۔ تو سر بڑا استفادہ حاصل کریں گے نوجوان، ہمیں یہ ہمارے پروگرام کو دیکھ کے، آپ کی باتوں سے وہ مستفید ہوں گے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کی جو اہمیت ہے، اور بزنس میں اس کے استعمال میں، اور ان کے کردار پر جو ہے وہ جب ہم آج کے دور میں جب داخل ہوتے ہیں، جب ہم آج کے دور کے جو اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، جو سوشل میڈیا ہے، اس کو اپنے بزنس میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں، کیسے بہتری لا سکتے ہیں سر؟ سوشل میڈیا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے، اس میں تو بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اب ہماری لائف لائن بن چکی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ تعمیری ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ٹائم ویسٹنگ ہو یا اس میں وہ۔ اور اسی طرح سے آئی ٹی کا جو ہے، آئی ٹی میں ہمارے ہاں کچھ اتفاق ایسا ہے کہ نیشنل لیول پہ میں بات کر رہا ہوں کہ آئی ٹی کا جو ہے وہ ہے پوری طرح کا استعمال نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی میں پچھلے دنوں یو اے گیا ہوا تھا، تو ایک دفتر میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ دفتر جو ہے
کمپلیٹلی پیپر لیس ہے. اس پورے دفتر میں 7-8 فلور دفتر میں ہیں, کئی 100 لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں, لیکن کاغذ اور قلم جو ہے وہاں نہیں نظر آتا. تمام کام جو ہے وہ کمپیوٹرز کے ذریعے الیکٹرانکلی ٹرانسفر ہوتا ہے, پروپوزل بھی الیکٹرانکلی جاتی ہیں اور اپروولز بھی الیکٹرانکلی آتی ہیں. ہمارے ہاں ابھی یہ ہو رہا ہے کہ کچھ آدھا تیتر آدھا بٹیر, کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹیکنالوجی پہ ہیں, کچھ نہیں ہیں, تو اس کی وجہ سے ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں آ رہے. تو ہمارے انٹرپرینیور کو یہ چاہیے, میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے, کہ وہ فلی آٹومیشن کی طرف اب جائیں. اور اس کو جانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ون فائن مارننگ اپنے کسی فائنینشیل ایئر کے سٹارٹ سے یا کسی ایک کٹ آف ڈیٹ سے یہ طے کر لیں کہ جی آج سے ہم مکمل طور پہ آٹومیشن پہ جا رہے ہیں. احتیاط کے طور پہ بیک اینڈ پہ مینول کچھ عرصے کے لیے رکھ لیں, لیکن جب تک یہ وہ کوشش کر کے نہیں کریں گے تو وہ نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ کرنا چاہیے. کچھ بینک میں جو ہیں ہمارے اس طرف جا بھی رہے ہیں کہ وہ الیکٹرانکلی اپلیکیشن ہوگی, الیکٹرانکلی اپروول آئے گی, لیکن اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. سر بہت بہت شکریہ, آپ کے ساتھ بڑی اہم باتیں ہوئیں اور آپ نے ایک اہم موضوع پر گفتگو کے لیے وقت نکالا. ہم امید کرتے ہیں کہ ناظرین بالخصوص ہمارے جو نوجوان ہیں, جو ہمارے مستقبل کے معمار ہیں, وہ اس سے استفادہ بھی حاصل کریں گے. ان پر عمل کر کے اپنے اپنے اداروں جہاں جہاں پر وہ کام کر رہے ہیں, جہاں جہاں بیٹھے ہیں, اور خود بھی اپنی ذاتی ذہنی فکری جو نشو و نما ہے اور ترقی کے لیے ان نکات کو ذہن میں رکھیں گے اور ان کو بنیاد بنا کر مزید علم و حکمت کی تلاش کا سفر جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں, اور آخر میں دوبارہ سے میں پھر پوچھ لیتا ہوں ہمارے جو مہمان ہیں, ہمارے سی او ہیں بزکون ٹی وی کے, ان سے یہ سر کوئی پیغام دینا چاہیں آپ, کوئی بات کرنا چاہیں, کوئی ایسی شیئرنگ کرنا چاہیں جس میں ہمارے جو نوجوان نسل کا مزید جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک تو میں وہ فارسی والا ہی دوبارہ دہراؤں گا, قصبے کمال کن کے عزیز جہاں شبی, یعنی کام کریں, محنت کریں اور فوکسڈ کام کریں, فالتو کام نہیں. ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو تو میں بتاؤں کہ مجھے اپنے آئی ٹی کے نوجوانوں سے ایک شکایت ہے, اور وہ شکایت یہ ہے کہ یہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں. تو میں نے اندازہ یہ کیا, اپنے طور پہ اندازہ لگایا ہے کہ جو ان کا ورکنگ ٹائم ہے اس میں سے 75% کا ٹائم جو ہے وہ ڈوئنگ اور انڈوئنگ میں خرچ ہو جاتا ہے. اگر اس کو پروجیکٹ کو, چاہے وہ 1 گھنٹے کا پروجیکٹ ہے, اگر اس پروجیکٹ کو پہلے سمجھ لیا جائے, اس کی ضرورتیں کیا ہیں, اس کے مطابق کیا جائے, تو وہ بہت سا ٹائم ان کا بچ سکتا ہے اور بہت سی ان کی ایفیشنسی اور آؤٹ پٹ بڑھ سکتی ہے. یہ میری طرف سے ایک پیغام سر. بالکل, لیبر انڈر کریکٹ نالج اگر آپ محنت کریں صحیح سمت کے ساتھ اور صحیح ذہن کے ساتھ, تو اس محنت کا پھل بھی ملتا ہے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہم اجازت چاہتے ہیں, اپنا بھی خیال رکھیے گا, دعا کیجیے گا ہمارے لیے بھی. اللہ تعالیٰ آپ کا, میرا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.